औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान। आज है 29वां रोज़ा और लैलतुल जायज़ा यानी कि मुमकिन तौर पर चांद रात भी है। मैं हूँ आपकी मेज़बान राफ़िया अमान और मेरे साथ हैं आपके हर दिल अज़ीज़ सैयद फ़ारूक हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राफ़िया। ख़वातीन व हज़रात, 29वें रोज़े तक हम पहुँच गए और हम रोज़ यही बात कर रहे थे कि एक एक दिन गुज़रता जा रहा था और माह सियाम जो है इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। आज 29वां रोज़ा है। अभी ऑब्वियसली मगरिब की अज़ान होगी, रोज़ा खुलेगा, उसके बाद अगर तो चाँद नज़र आ गया तो आज आखिरी रोज़ा होगा और कल जो है ईद उल फ़ितर होगी, और अगर चाँद नज़र ना आया तो कल यकीनन फिर आखिरी रोज़ा होगा और 30 रोज़ों का ये माह सियाम होगा। लेकिन मुमकिना तौर पे अगर आज आखिरी रोज़ा होता है तो फिर लैलतुल जायज़ा, जिसका अभी राफ़िया ने ज़िक्र किया, जो हमारा आज का टॉपिक भी है कि जायज़े की रात, यानी आपने क्या किया इस माह सियाम में, क्या खोया, क्या पाया, किस तरह से अपने आप को बेहतर किया, क्या अपने अंदर फ़र्क महसूस किया, और अगले साल के लिए क्या वो चीज़ें हैं जो आप इस साल नहीं कर सके जो आप करना चाहते हैं, वो जायज़ा लेने की भी रात होगी। क्यों जी? बिल्कुल ऐसा ही है। और जब चांद रात आती है तो न सिर्फ ये कि आप अपने ख़ुद एहतसाबी के अमल से गुजरते हैं कि अगला माह सयाम परवरदिगार हम सबको दिखाए सेहतों के साथ और ज़िंदगी के साथ कि हम दोबारा इसकी फ़जीलतें, बरकतें, रहमतें समेट सकें, लेकिन इस रमज़ान मुबारक में हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, हमारा ग्राफ ऊपर को था, इबादत ठीक से की हैं, नफली इबादत की हैं, हमने गरीबों को इफ्तार कराया है, नादारों और वो लोग जो रहीम हैं, बुर्दबार हैं, सफ़ेद पोश हैं, उनका ख्याल रखा है या नहीं, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी जी। इस्लाम की स्पिरिट है, माह सियाम की स्पिरिट है। और आज की शाम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जी आज दुख भी है और खुशी भी है। ऐसे ही अगर आज आखिरी रोज़ा होता है तो दुख इस चीज़ का है कि माह सियाम हमसे बिछड़ रहा है, और खुशी इस चीज़ की कि अल्लाह ताला ने जो इनाम रखा है माह सियाम के बाद, यानी ईद उल फ़ितर, 3 दिन जो है वो खुशी का त्यौहार है। हम खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और ईद पे एक फेस्टिव से लुक होती है पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं। एक अनहोनी सी, अनजानी सी खुशी जो है वो दिल में होती है, और ये खुशी यकीनन अल्लाह ताला डालते हैं। और फारूक, जब चांद रात की बारी आती है ना तो लड़कियों के लिए ये दिन बड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि शो के बाद मैं भी जाने वाली हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, चूड़ियाँ पहनने के लिए, और चांद रात की जो फेस्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तान में इतने भरपूर तरीके से चांद रात मनाई जाती है जैसे कि ईद का समा होता है। बिल्कुल। और ये है कि मेहंदी तो मेरे ख्याल में 5 मिनट में आप लगवा लेते होंगी, लेकिन जो 4 घंटे ट्रैफिक जैम में आपको फंसना पड़ता है वो भी हिस्सा है उस एक्टिविटी का। बहरहाल जी, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज के मेहमानों के हवाले से आपको बताता चलूँ, आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, पुलिस ऑफिसर, बहुत ही लीडिंग पुलिस ऑफिसर, IG पंजाब भी रहे, IG सिंध भी रहे, IG इस्लामाबाद भी रहे, IG मोटरवेज़ भी रहे, और बहुत सा हमने उनसे सीखा भी है। अब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, किताबें भी तसनीफ़ की उन्होंने, उस हवाले से भी बात करेंगे। जनाब मोहतरम सैयद कलीम इमाम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके अलावा हमारे साथ आज डॉक्टर अक़दस काजी मौजूद होंगी हमारे डॉक्टर्स सेगमेंट में। डॉक्टर अक़दस काजी जो हैं ये पैलिएटिव केयर में जो है स्पेशलाइज़ करती हैं, और इनसे पूछेंगे ये क्या होती है और बेसिकली ऑन्कोलॉजी से इसका क्या ताल्लुक़ है, और उसके अलावा माह सियाम के हवाले से इन जनरल भी बात करेंगे, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे साथ एक स्कॉलर भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उनका तारुफ आप कराना चाहेंगे? कराइए। जी हाँ, कारी मुश्ताक अनवर हमारे साथ हैं। आप मजहबी स्कॉलर हैं, और आज की शब कितनी ज़रूरी है, और जब यकम शवाल आता है तो क्या क्या करना होता है, फितराना कैसे अदा करना होते हैं, ईद की क्या सुन्नत है, इस हवाले से ढेर सारी बातें हम उनसे और शवाल के 6 रोज़ों के हवाले से भी बात करेंगे, जो सुन्नत रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, वो भी पूछेंगे हम। और इसके अलावा हमारे साथ जो हम हमेशा पूरा माह सियाम हमने इस पे अमल किया, और मेरे ख़्याल में कोई भी काम आप करें तो हमेशा शुरू उसका आगाज़ जो है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करें। तो आज की इस ट्रांसमिशन का भी बाकायदा आगाज़ हम करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, तिलावत कलाम पाक से, और आज ये सादत हासिल करेंगे कारी अब्दुल बासित साहब। आइए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي
مطلع الفجر صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ناظرین آگے بڑھیں گے اور نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی اسکالر آج کے جو قاری مشتاق انور صاحب ہیں، میں انہی سے کہوں گی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کیجیے. میں نعت وہی پڑھنا چاہ رہا ہوں جی. جو لگ بھگ 32-33 سال یہیں پہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں نے ریکارڈ کروائی تھی. اچھا. مولانا ظفر علی خان کا کلام ہے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے. دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے. جس کی نظیر نظیر وہ تنہا تمہیں تو ہو. جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہیں تو ہو. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناساں تمہیں تو ہو. اس
حقیقتوں کے شناساں تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، اے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ قاری مشتاق صاحب، بہت خوب۔ خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہمارے مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، اسٹے ٹیونڈ۔ Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک۔ اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ، فری آن لائن بینکنگ، مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ، فری چیک بک، وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ Allied بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے روز کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں، اور پھر روزہ داروں کو اس کے ذریعے جنت میں داخل
पाकिस्तान की 29वीं इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँ राफिया अवान और मेरे साथ हैं सैयद फारूक हसन। बहुत शुक्रिया राफिया, थैंक यू वेरी मच। और जी जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, हमारे मेहमान शख्सियात ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब, डॉक्टर साहब जो हैं PhD तो उन्होंने बाद में आके की, लेकिन ही इज़ फ्रॉम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। बहुत से पूरे पाकिस्तान में बहुत से इलाकों में सर्व किया। इन्हें एजाज़ हासिल है कि ये IG पंजाब भी रहे, IG सिंध भी रहे, IG इस्लामाबाद भी रहे और IG मोटरवेज़ भी रहे 2 मरतबा। और उसके अलावा सेक्रेटरी नारकोटिक्स से ये रिटायर हुए की पोजीशन से, और बजाय इसके कि रिटायर्ड लाइफ ये घर पे गुजारते, ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं माशाल्लाह लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में, नास्क में गेस्ट स्पीकर सेशंस भी देते हैं। उसके अलावा इन्होंने 2 किताबें भी तसनीफ़ की हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे आज मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई। थैंक यू फारूक, Welcome to थैंक यू the फॉर show. इनवाइटिंग। रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत। अब तो ईद मेरे मुबारक ख्याल का में ईद वक्त आ मुबारक का गया। वक्त आ गया। कल ईद मुबारक भी कहेंगे, लेकिन आई एम श्योर आपका माह सियाम अच्छा गुजरा होगा। और डॉक्टर अक्तस काजी जो कि पैलिएटिव केयर में स्पेशलाइज़ करती हैं, ये भी हमारी मेहमान है जी। एक लीडिंग हॉस्पिटल के साथ सर्व कर रही हैं। इन्होंने वहाँ पे ये इदारा इस्टेब्लिश किया, कुछ साल पहले ये बाहर से वापस आई, इन्होंने वहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया और अब बहुत कामयाबी से चला रही हैं। डॉक्टर साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और कारी मुश्ताक अनवर साहब, एक शुक्रिया जाना आपकी पहचाना आमद चेहरा का। है पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से। आज हम इनसे लैलतुल जायज़ा के हवाले से बिल्कुल, भी बिल्कुल। बात करेंगे। बात करेंगे और लेकिन खूबसूरत सबसे नात पहले पेश की आपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किचन सेगमेंट भी होगा, लेकिन कलीम भाई सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। आपने माशाल्लाह 34 साल की एक बड़ी भरपूर ज़िंदगी पुलिसिंग में गुजारी, स्टार्टिंग फ्रॉम ASP वेंट अप टू IG, फिर आपने बाहर यूनाइटेड नेशंस में भी सर्व किया, और अब आप अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन, यूथ ऑफ पाकिस्तान। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहे हैं, और फिर आप किताबें भी बड़ी माशाल्लाह तसलसल से आपकी 2 किताबें आ चुकी हैं, मैं वो भी शेयर करूँगा। कैसा रहा सिलसिला, कैसा रहा सफ़र जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं? आई एम श्योर लगता होगा कि पल एकदम से पल में गुजर गया ये सब। ब्लिंक ऑफ आई थी जी ये सफ़र। फारूक, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर फारूक हसन साहब को इस साल तमगा इम्तियाज़ मिला, माशाल्लाह। और जबकि इनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इनकी बड़ी Very kind. खिदमत है, जिस तरह ये प्रोग्राम करते हैं बिल्कुल। और जिस तरह ये मैं Academy पेट्रियोटिज्म अपने अंदर इनमें एक, देखता हूँ और जज्बा देखता हूँ, तो ऑल हैट्स टू यू sir, फारूक, you're very kind, एंड sir. कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फ्रेंड्स एंड वेल ऑनर विशेस। फॉर मी सर, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। जज़ाकल्लाह। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ज़िंदगी ऐसे गुजरती है कि पता ही नहीं चलता, और ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। और जैसे ही आजकल भी जब मैं सो के उठता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैंने पता नहीं कुछ करना है, कि शायद मैंने कोई पोस्टिंग लेनी है, कोई नया असाइनमेंट पे नई जाना assignment है, है, नया लेकिन फिर केस है। मुझे समझाया जाता है कि इट्स ऑल ओवर, तुम आप एक नए फेज़ में आ गए, नए स्टेज में आ गए। मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, और हम सब मेहनत करके आते हैं सिविल सर्विसेज में, और सिविल सर्विसेज की जो स्पिरिट है या उसका जो बेसिक पैराडाइम है कि लोअर मिडिल क्लास या हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, एंड दे डू सो वेल, और कंपटीशन करके वो आते हैं। मुझे मौका मिला खिदमत करने का, और मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं रहा। 2 दफ़ा आपने कहा मैं मोटरवे में रहा, तो ज़ात इन्होंने मुझे सड़क पे रखा, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। फील्ड में रखा था, फील्ड तो में। मैंने कोशिश की जो मैं कर सकता था, मुझसे गलतियाँ भी हुई, और मैंने कुछ काम भी करने की कोशिश की, लेकिन ये कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। सफ़र ऐसा रहा कि जो पहला मैं बात कहना चाहूँगा ना, कि मुझे पुलिस में देख के लोग कहते हैं कि आप पुलिस वाले नहीं लगते, जो मैं समझता हूँ कि मेरी तौहीन है। आप बाबर आजम को कहें आप क्रिकेटर नहीं लगते, या मैं फारूक आपको कहूँ आप एंकर नहीं लगते, और आप पुलिस वालों को कहें आप पुलिस वाले नहीं लगते। और बहुत से लोग इसको क्रेडिट लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पुलिस वालों को ऐसे ही होना चाहिए। दूसरा है कि अब हमारा एक वक्त आ गया ग्रूम करने का, और हमें शेयर करना चाहिए कि हमने क्या देखा, बताना चाहिए, और जनरेशन ने ख़ुद फैसला करना है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और उन्होंने ही फैसला करना है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम। लेकिन हमें शेयर ज़रूर करना चाहिए, बताना ज़रूर चाहिए, अपनी गलतियाँ भी बतानी चाहिए, और कहाँ हम पीछे रहे ये बताना चाहिए, और हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। रमज़ान का जो महीना है ये इंट्रोस्पेक्शन का महीना है, रिट्रीट का महीना है। मैं UN में और बाकी इदारों में गया, वो साल में एक दफ़ा बैठते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, गलतियाँ क्या थी और आइंदा क्या करना चाहिए।
میرے خیال سے ہمارا یہ مہینہ یہی ہے، ریٹریٹ ہے، جو کہ اتنے عرصے پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے رہیں، اور عبادت کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہر وقت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن کمنگ بیک میں سمجھتا ہوں کہ میں آئی ایم ون آف دا لکی ونس who got an opportunity to serve and I tried to did it with my best ability. ماشاءاللہ you were a leading police officer. آپ نے اپنی غلطیوں کا بھی اس میں اپنی کتابوں میں کہیں ذکر کیا؟ جی بالکل ذکر کیا ہے. کامیابیوں کا تو آپ کا سب کا پتہ ہے ہمیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ ہیں جیسے ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے نا تو ہم ایک ڈی لرننگ اور ری لرننگ کے فیس میں چلے جاتے ہیں اور فوراً ہمیں مان لینا چاہیے. یہ کہ ماننا نہیں اور کرنا نہیں تو اب اگلی دفعہ دوبارہ اسی بال پہ اسی طرح آؤٹ ہوں گے اور کہیں گے یہ کس قسم کا بیٹسمین ہے، یہ کس قسم کا شخص ہے کہ وہی کھانا بنا رہا ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں بنا. صحیح نہیں ہے. ہمارے ملک میں ہمارے ادارے، ہم پولیس آفیسرز، لا انفورسمنٹ اور جتنے ادارے، ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے. ہم غلطی ماننی چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ہینزی کرونی ایک ٹیسٹ کرکٹر تھا، وہ ہی واز ون آف ساؤتھ افریقہ کا، ہی واز ون آف دوز فرسٹ فیو جس نے میچ فکسنگ میں آیا اینڈ ہی سیڈ آئی ایم سوری. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کہتے ہیں وی آر سوری. اس کے لیے بڑی بہادری اور کریج بھی چاہیے. فاروق میں بریگ نہیں کرنا چاہتا، میں جب آئی جی سندھ تھا تو ہم سے 2 ایسے واقعات ہوئے. ناکے پہ ایک دفعہ ایک بچہ جو ہے وہ بیچارہ مارا گیا پولیس والوں سے مگنگ میں. دوسری جگہ ایک لڑکی جو ہے بیچاری اس کے گولی لگ گئی وہ بیچاری. دی اونلی ٹائم آئی ہیلڈ پریس کانفرنس واز آئی کیم ٹو دا ٹی وی اینڈ آئی اپولوجائزڈ. ہم نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کولیٹرل ڈیمیج، وی آر سوری، ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو سزا بھی دیں گے، ٹریننگ بہتر کریں گے، لیٹ ویل ٹرائی ٹو امپروو. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے. اور اس کے لیے بڑی کریج چاہیے کلیم صاحب، اسپیشلی وین یو آر یونیفارم آفیسر، اور پھر آپ آ کے میڈیا پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپولوجائز کیا، بڑی بات ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ جب کراچی میں رہے تو کرائم ریشو کم ہوا، جب آپ اسلام آباد میں رہے تو امن و امان کی صورتحال اور سے اور بہتر ہو گئی، آپ سوات میں تھے تو وہاں پہ جو آپریشنز ہوئے اس کے حوالے سے جو امن قائم ہوا، اور اس کے علاوہ جب موٹر وے کی بات کی جائے تو حادثات کنٹرول ہوئے. اٹس اے کائنڈ آف کمپلیٹ لیگیسی ان لاسٹ 34 ایئرز. تو یہ کیسے آپ کے لیے ممکن تھا کہ مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں، کیا ایک ہی حکمت عملی کے ساتھ آپ چلتے رہے یا الگ الگ اسٹریٹجیز اپنائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے لیڈرز کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جو ہیڈ آف دی آرگنائزیشن کا جو ہیڈ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پوسٹنگ جو اس کو ملی ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی ایگزامینیشن ہے، آزمائش ہے. ناؤ ہی ہیز ٹو ڈو ہز بیسٹ. یہ جتنی آپ نے باتیں بتائیں، ہمیں جو بھی کامیابی ملی اور ہم سے بہت اچھے افسران بھی موجود ہیں، ہم ان صفوں میں خاصا نیچے آتے ہیں. دیکھیں، ٹیم ورک کرنا ہوتا ہے، مشورہ کرنا ہوتا ہے، کمیونٹی پولیسنگ کرنی ہوتی ہے، غلطی ماننی ہوتی ہے، اپنی کوالٹی امپروو کرنی ہوتی ہے، کلائنٹ کا خیال رکھنا ہے. موٹر وے پولیس دوسروں سے کیوں مختلف ہے؟ صرف 2 چیزوں میں، کارکردگی اور رویہ. ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے. لوگوں کے ساتھ بہت سا بڑا واقعہ ہو جائے، دے نیڈ اے ہیلنگ ہینڈ. آپ صرف ان کی سن لیں. تھانے جب وہ جاتے ہیں اگر آپ صرف سن لیں کہ یہ ہوا ہے، یا بجائے اس سے کہیں آپ رسید لے کے آئیں، ثابت کریں یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس سے دل آزاری ہوتی ہے. تو اٹس سو امپورٹنٹ کہ جو ماڈلز ہیں دنیا میں سکسیس کے وہ یہ ہیں کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اپنی 360 ایویلیویشن کرتے ہیں. آپ اپنے ماتحت سے پوچھتے ہیں، بتائیں جی میں نے 3 اچھے کام کیا کیے، 3 ایسے کون سے کام ہیں جو مجھے آئندہ نہیں کرنے چاہیے، 3 ایسے کون سے کام ہیں جو مجھے آئندہ کرنے چاہیے. اٹ از سو امپورٹنٹ اف یو ڈو دیٹ. ہمارے یہاں کنیکٹیویٹی ختم ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ابھی فاروق سے بھی میں اس دن بات کر رہا تھا، مثلا 8 گھنٹے کا دفتر ہے، ہم 10 گھنٹے تک لوگوں کو دفتر میں بٹھاتے ہیں، اگلے دن پھر بلا لیتے ہیں. جس وقت افسر چھٹی کر رہا ہوتا ہے وہ ایک اور اسائنمنٹ دے کے چلا جاتا ہے. دوسرا ہمارا رویہ ہے کہ بدتمیزی کرتے ہیں، خواہ مخواہ گالم گلوچ، خواہ مخواہ تشبیہ دینا. میں نے 34 سال کی کیریئر میں آج تک نہ گالی دی کسی کو، نہ بدتمیزی کی. غصہ ضرور کیا، اور جب بھی غصہ کیا تو غلط فیصلہ ہوا، اور ہمیشہ میں پشیمان رہا کہ مجھے آئندہ یہ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ینگ آفیسرس کو کنیکٹیویٹی بڑھانی چاہیے، لوگوں کو گروم کرنا چاہیے، ٹیم ورک کرنا چاہیے. اکیلے وہ بال لے کے گول نہیں کر سکتے، 11 کھلاڑی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہر کھلاڑی نے اپنا رول پلے کرنا ہے، لیفٹ آؤٹ، رائٹ آؤٹ، سینٹر فارورڈ، سب کے اپنے اپنے رول ہیں. اگر ہیڈ یہ سمجھے کہ سارا میں نے کرنا ہے، سم تھنگ از رانگ. اینڈ یو ہیو ٹو بی گراؤنڈیڈ. بڑی اچھی بات کی کلیم بھائی نے. ویسے میں ایک بات بتاؤں جو یہ کہہ رہے تھے، ایک تو میں نے اونچی آواز میں نے بولتے ہوئے نہیں سنا، وچ از ویری ان لائک اے پولیس آفیسر. ہمیں ہوتا ہے کہ یو انفورس یور اتھارٹی غصے سے، کہ خبردار یہ تم نے یہ نہیں کر سکتے. اور ایک میرا ہمیشہ سے ان سے گلا رہا ہے، انہیں پتہ ہے جب یہ موٹر وے میں گئے تو موٹر وے کا انہوں نے ذکر کیا تو میں ہمیشہ انہیں کہتا تھا کہ کلیم مجھے اپنا ایک کارڈ دے دیں،
پیچھے لکھ دیں کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کا چلان نہیں کرنا. اس کا چلان نہیں تو میرا تو ہنستے تھے آگے سے ٹال. تو ایک دن میں بیٹھ ہی گیا نا, میں نے کہا نہیں آج میں لے کے جاؤں گا. کہتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں, کارڈ بھی نکال لیا. کہتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا, میں نے ٹیم کو بتایا ہوا ہے کہ جو میرا کارڈ دکھائے اسے ڈبل فائن کرے, تو تمہاری مرضی ہے تم لے لو. میں نے فوراً واپس کیا کارڈ. تو مجھے یاد ہے آپ نے بڑے لائٹر انداز ہے, لیکن اب جسٹ ٹو مینشن کہ موٹوے پولیس واقعی میں ایک مثالی پولیس فورس ہے, اور کلیم بھائی نے اسے 2 مرتبہ ہیڈ کیا, بہت سے انیشیٹوز بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرائے. اس حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر اقدس قاضی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ پیلیٹیو کیئر یہ کیا ہے, اور آپ باہر سے کیا سیکھ کے آئیں جو آپ نے یہاں پہ آ کے انٹروڈیوس کرا؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے آج مدعو کیا, اور آپ کو بہت مبارک. جیسا کلیم صاحب نے کہا بہت بڑی اچیومنٹ ہے ماشاء اللہ. اچھا, بہت مشکل سا نام ہے پیلیٹیو, اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہے, اور پاکستان میں تو بہت ہی نیا ہے. تو تھوڑے سے آسان لفظوں میں یہ وہ اسپیشلٹی ہے جس میں ہم ان مریضوں کو دیکھتے ہیں جنہیں لائف تھریٹننگ پروگریسو بیماری ہے, لیکن اس بیماری کا کوئی کیور نہیں ہے. ٹرمینل ہے, لیکن وہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ ڈائنگ نہیں ہوتا, یعنی کہ لاسٹ اسٹیج ہے. ہاں لاسٹ اسٹیج ہے, لیکن جیسے کہ آپ سمجھے کینسر ایک پیشنٹ کو ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی, بہت عرصے تک ٹریٹمنٹ چلی, لیکن اب کینسر باوجود اس ساری ٹریٹمنٹ کے پھیل گیا. اب جو کینسر کا ڈاکٹر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو مزید ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا, اب آپ کی جتنی زندگی ہے اس میں آپ کی علامتوں کو ہم مینیج کریں گے. تکلیف کو مینیج وہ اسپیشلٹی ہے. تو یہ پہلے یہاں پہ نہیں تھی, یہ پہلے پاکستان میں نہیں تھی, اور یہ اب ہے. اور جس ادارے کے ساتھ میں منسلک ہوں وہاں پہ میں نے 2015 میں نے یہ سٹارٹ کیا, اور اب اس کی بہت اویئرنیس ہے, بہت لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے, کچھ خود سرچ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب جتنا ٹائم ہے بس وہ ہم چاہتے ہیں کہ آرام سے بغیر تکلیف کے پیشنٹ کو بھی اور فیملی اور کیئر گیورز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب فرض کیجیے کہ کسی پیشنٹ کو کینسر ہے, ان کی کیمو تھراپی بھی ہو چکی ہے, ریڈیشن بھی ہو چکی ہے, سرجری بھی ہو چکی ہے, اور ڈاکٹرز کے مطابق اب سروائیول نہیں ہے, تو وہ ہاسپٹلائز ہونے والی کنڈیشن میں جو لاسٹ اسٹیج کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ انہیں ہاسپٹل میں ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ پھر او پی ڈیز میں آ کر آپ لوگ کے پاس, اور وہ چھوٹے چھوٹے پرابلمس کے ظاہر سی بات ہے ملٹیپل چیزیں ہوتی رہتی ہیں, کبھی طبیعت خراب ہے, کبھی بخار ہے, کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ ان پیشنٹس کو ان کے گھروں میں مینیج کریں. صحیح. وہ اس طرح کہ کووڈ کے آنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ٹیلی میڈیسن آ گئی, تو اس میں ہم پیشنٹس کو ان کے گھروں میں دیکھتے ہیں. وہ بہت اچھا ہوتا ہے, ایک تو ان کو آنا نہیں پڑتا, ہم ان کے انوائرمنٹ میں ان کو دیکھتے ہیں, اور پوری جو فیملی ہے وہ ساتھ کی بیچ میں کوئی بچہ بھی آ گیا, کوئی اور بھی آ گیا, تو ان سب کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. تو جو آئیڈیل ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کو ان کے گھروں میں انہی ریسورسز کے ساتھ مینیج کیا جائے. اور ان پیشنٹس کا فلو کتنا ہے, کیونکہ اکثر لوگ تو یہی چاہتے ہوں گے نا کہ ان کو مکمل علاج مل جائے اور ان کو شفا مل جائے. کوئی بھی مینٹلی طور پہ میرے نہیں خیال کہ انسان اس بات کے لیے ریڈی ہوگا کہ میں لا علاج ہو چکا ہوں اور اب میں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ بس میرا درد کم ہو. اور یہ میں خمیں ان کا ڈراپ بیک بھی ان کے ڈپارٹمنٹ کا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ان کے ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا جائے تو گھر والے تو ویسے ہی سائیکولوجیکلی وہ کسی اور زون میں ہوں گے کہ شاید معاملہ ختم ہو چکا ہے. تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس کو اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ جو چیز ٹریٹ ہو سکتی ہے, اب جیسے انفیکشن ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں بھی ٹریٹ کروں گی, اور اس کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ میری ڈومین میں آتا ہے تو میں نے اس کی انفیکشن ٹریٹ نہیں کرنی. جو چیز ٹریٹیبل اور پوٹینشیلی کیوریبل ہے اس کو ضرور, جیسے کہ ان پیشنٹس میں نمکیات کا پرابلم ہو جاتا ہے, گردوں کا پرابلم ہو جاتا ہے, وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی, کیونکہ اتنی جلدی چیزیں چینج ہوتی ہیں, بہت لمبے پلانز آپ نہیں دے سکتے, اس لیے بھی یہ بہت چیلنجنگ ہے کیونکہ انسرٹینٹی رہتی ہے. ایک پیشنٹس کو میں نے صبح دیکھا, شام تک اس کی کنڈیشن ایک دم چینج ہو جائے گی. اور کبھی ایسا ہوا کہ وہ ریکور ہونے لگے؟ ہاں بہتر بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جو 2-3 سال سے میرے پاس آتے ہیں, کلینک میں ریگولرلی آتے ہیں, دکھاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ان کی کوئی کیوریٹو ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی, لیکن یہ کہ وہ مینیج کر رہے ہیں. صحیح. اچھا جی, قاری مشتاق انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب, لیلۃ الجائزہ ہمارے آج کا ٹاپک بھی ہے اور ماہ صیام اب اختتام کی طرف جا رہا ہے, عید بھی بالکل قریب ہے, تو جاننا چاہوں گا کہ لیلۃ الجائزہ کی کیا امپورٹنس ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ
آپ نے یہ سوال کیا ہے اور آج کا ٹاپک ہے کہ لیلۃ الجائزہ ہے کیا؟ جی، ایک تو یہ چاند رات کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ آج کی رات چاند رات ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، ممکن طور پر۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اسے صلہ کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس بات کا صلہ کہ جو ایک پورے مہینہ بھر تک اہل ایمان انہوں نے روزے رکھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہوا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ایک ایسا سلسلہ کہ جو صرف آج ہم پر ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے سے پہلی جتنی امتیں آئیں وہ بھی یہ سلسلہ کرتے چلے آئے، اور جس طرح سے اچھے کام کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے جس طرح سے پہلے کامیاب اور کامران ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ یہ بھی رکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اس ماہ مقدس میں کلام مقدس نازل کیا، اور اس کلام مقدس کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ تمام تر مومنین مومنات جو بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرب رب جلیل حاصل کریں، ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی منزل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، اور جتنے اچھائی کے کام ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ان تمام کاموں میں جب بندہ مومن مستغرق ہوتا ہے، اور یہ ایک مثال دی گئی حدیث پاک میں کہ یتقرب الیہ بالنوافل، جب میرا بندہ نیک اعمال کے سبب سے، نیکیوں کے سبب سے اور قرآن پاک سے محبت کرنے کے تفعیل سے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعیل سے، اور رمضان المبارک کے تمام تر جو SOPs ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے جب وہ میرا قرب اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یتقربا، تو میں اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں، اور جب میں قرب عطا کرتا ہوں تو پھر میں اس کا سٹیٹس اپ کر دیتا ہوں، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جو افراد اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں جب وہ کلام مجید سے محبت کرتے ہیں تو اس کو پڑھتے بھی ہیں، جب اس کو پڑھتے ہیں اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر بھی کرتے ہیں، اور جب ایسا کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اور جب وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو میرے کلام مقدس سے محبت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کا سٹیٹس ہم اپ کر دیتے ہیں دنیا میں بھی۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ہم اس کو رفیع کر دیتے ہیں، یرفع بہذا الکتاب اقواما، ہم اس کا سٹیٹس اپ کر دیتے ہیں۔ سو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی اس بات کے اوپر بتا دیا کہ جو میرا قرب اختیار کرے گا میں اسے مل جاؤں گا، میں اسے اپنا بنا لوں گا، جیسا کہ دوسرے پارے میں فرمانے رب العالمین ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور یہاں پہ اگر حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کروں تو یہ بات اچھی لگے گی اور جچے گی، عوام کے قلوب و اذہان تک پہنچے گی۔ ان نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے قرب اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو کسی نے دری اسنا ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان ویلے کیا کرندہ پہ، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت فرید 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 کر رہا ہے۔ اس نے فرمایا کہ چے معنی دارد، یہ کیا مفہوم ہوا؟ آپ نے فرمایا بیٹا قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو قرآن پاک آپ کے دل کے اوپر اترے گا، جب دل کے اوپر اترے گا تو قرآن مجید کے رموز اور اسرار اور جو اس کا پیغام ہے اس پیغام کو بھی آپ سمجھیں گے۔ جب تم عقیدت اور محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کو یاد کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یتقرب الیہ بالنوافل، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ پھر مطلب نہ لیفٹ نہ رائٹ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب
इन मामलात से गुज़र के बंदा मोमिन यहाँ तक पहुँचता है, अल्लाह इतना कुर्ब अता फरमाता है बंदा मोमिन को कि अल्लाह उसका जो दिल है वो अपना अर्श बना लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ल्बुल मोमिन अर्शिल्लाह ताला। बुल्ले शाह साहब की बात यहाँ के करता चलूँ तो उन्होंने फरमाया कि जे मैं तेनू अंदर जाना फिर मुक़य्यद जाना, ऐ मेरे मालिक अगर मैं तुझे अंदर जानूँ और मानूँ तो फिर मुक़य्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना मेरे अंदर कौन से माना। फिर फरमाते हैं कि अंदर तू है बाहर तू है, मैं भी तू अते तू भी तू, इत्थे बुल्ला कौन न माना। जब इस मकाम के ऊपर बंदा मोमिन पहुँचता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है तूने मेरे फ़लाँ 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 अहकामात और फरमुदात और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ इत्तिबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तू मेरे तक पहुँचा है, मैं तुझे अपना महबूब बना लेता हूँ। जब अल्लाह और बंदे के दरमियान ये फासला बहुत क्लोज हो जाता है तो फिर बंदे से अल्लाह ताला फरमाता है मांग सल तुता, तू मांग, जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे वो कुछ अता करूँगा। अब जब तेरा सिलसिला ये हो गया मेरे कुर्ब के तफ़ैल, मेरे फरमुदात और अहकामात की पैरवी के बाइस जब तू इतना मेरा कुर्ब में आ गया तो फिर तू नहीं है, वो तेरा सब कुछ करना मेरा है। हदीस पाक में ये बात यूँ खोली गई कि जब बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब अख्तियार करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ, मैं उस बंदे के कान बन जाता हूँ, मैं उस बंदे का दिल बन जाता हूँ, मैं उस बंदे के कान बन जाता हूँ, मैं उस बंदे की समात बन जाता हूँ, मैं उसकी बसारत बन जाता हूँ। यहाँ तक कि हालांकि ज़ाहिरन इन चीज़ों से अल्लाह समद है, वो बेनियाज है, लेकिन जब बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब जूँ मोहब्बत के साथ इत्तिबाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब अख्तियार करता है तो फिर वो इस मकाम पे पहुँचता है कि मन तन शुदन तू मन शुदी, बस फिर तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। जब बंदा मोमिन महीना भर ये सारे सिलसिले करता है, बहुत ज़्यादा नवाफिल पढ़ता है, खैरात करता है, सदक़ात करता है। अभी करीम इमाम साहब फरमा रहे थे कि ये किया ये किया ये किया, किसी की जगह पे इन्होंने माफ़ी मांगी। तो जब बंदा दूसरों की खिदमत अपने मन के ज़रिए से अल्लाह के फरमान के मुताबिक कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, जब इस वाइज से इंसान अल्लाह ताला तक पहुंचता है तो फिर अल्लाह बंदे की आंखें बन जाता है, अल्लाह बंदे के और मुश्ताक साहब जब बिल्कुल आप बहुत खूबसूरत बात फरमा रहे हैं कि जब इंसान तमाम तर मुश्किलात से नाज़रीन थक कर हार जाता है तो फिर बात यहीं पर आकर ख़त्म होती है कि न कहीं जहाँ में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्फ़ा बंदा नवाज। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन, लगता तो यही है कि आज की इफ्तार ट्रांसमिशन इस रमज़ान मुबारक की आखिरी इफ्तार ट्रांसमिशन होगी। देखते हैं जी, ये तो अब शाम को मगरिब के बाद पता चलेगा अगर तो चांद नजर आता है कि नहीं आता। और लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस साल पूरे मुल्क में एक ही साथ माह सियाम शुरू हुआ। मेरे ख्याल में हम सब ने इसे एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कई मरतबा कुछ इलाकों में एक दिन पहले माह सियाम शुरू कर देते हैं, तो ये मेरे ख्याल में ये अगेन एक यूनिटी की बात अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक कौम है और हम सबको तमाम त्यौहार जो हैं वो इकट्ठे मनाने चाहिए, जो ईद है वो भी हमें इकट्ठे मनानी, इससे यकजहती और भी बढ़ती। नाज़रीन बढ़ेंगे अपने किचन सेगमेंट की जानिब जहां मौजूद हैं अरीज फातिमा और जानेंगे कि आज किचन में क्या पक रहा है। जी बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह आप लोग कह चुके हैं कि मुमकिना तौर पर आखिरी रोज़ा हो सकता है, तो पूरे माह सियाम में हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आप तक पहुंचाई और आज अगर आखिरी रोज़ा होता है तो एक ऐसी डिश हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो आप अपने अफ्तार में भी ट्राई कर सकते हैं और ईद पर भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और ये है स्टेक विद बारबेक्यू सॉस। अच्छा, ये जो हम स्टेक तैयार कर रहे हैं इसके लिए हमने बीफ का मीट लिया है और बीफ हमने ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा हुआ था। किन चीज़ों के साथ हमने मैरिनेशन की थी, उसमें हमने गार्लिक शामिल किया, हमने सॉल्ट ऐड किया,
वाइट पेपर उसमें शामिल किया, ब्लैक पेपर शामिल किया और साथ में मस्टर्ड पेस्ट भी हमने शामिल किया और बटर भी आपने उसमें शामिल करना है ताकि उसका टेस्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा आ जाए। और मैरिनेशन से ये होगा कि उसमें जितने भी आपने चीज़ें शामिल की हैं वो अंदर तक रच बस जाएंगी। तो जब आप उसको फ्राई करेंगे, चूँकि ये स्टेक जो है वो पैन सीएड है, तो जब ये पैन के अंदर जाएगी तो उसका ज़बरदस्त सा जो टेक्सचर है वो ऑलरेडी आ चुका होगा। बाकी जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है उसमें सबसे पहले बारबेक्यू सॉस जाएगा, जिसमें हमने टोमेटो सॉस शामिल किया है, चिली गार्लिक सॉस शामिल किया है, साथ में हमारे पास वेजेस हैं जिनमें ज़कूनी है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, कैप्सिकम है और ग्रीन बीन्स हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। पैन सीएड हम इसको कर रहे हैं लहसुन के साथ और रोज़मेरी हर्ब्स के साथ। अब ये स्टेक हम किस तरह से तैयार कर रहे हैं, आधी तो हमारी तैयार हो चुकी है और आधी अब हम आपको अफ्तार के वक्त दिखाएंगे कि दिख किस तरह से रही है और आप इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरीज आपका, आप बता रही थी आज की रेसिपी के मुताबिक। और फारूक, आप कुछ किताबें देख रहे हैं, जी किसकी जी, किताबें हैं, किसने लिखी हैं? सैयद कलीम इमाम साहब की हैं जी, डॉक्टर साहब की किताबें हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। कोतवाल नामा मेरी नज़रों से गुजरी, लेकिन ये दूसरी वाली जो इन परस्यूट ऑफ एन एथिकल स्टेट, ये किताब भी कलीम भाई की है जी। ये दो हैं और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीड्स, अगर आपको टाइम मिले, मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं और जैसा कि कलीम भाई ने कहा, इसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, गलतियां भी मेंशन की हैं, अचीवमेंट्स भी मेंशन की हैं। ये जो कोतवाल नामा है, इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये बेसिकली इसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे इन्होंने बात की। मैं इसमें से चाहूँगा कि थोड़ा सा कुछ पढ़ के भी सुनाऊँ। एक है तोता चशम, उसका टाइटल है। तो कहते हैं कलीम भाई कि तोते में एक खसूसियत बहुत नुमायाँ होती है, जूँ ही मौका मिला फुर से उड़ गया। इसका मालिक कितना ही पुराना और मोहब्बत करने वाला ही क्यों ना हो, ये मुड़ कर नहीं देखता। और यूं इब्नुल वक्त, दगाबाज और बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को तोता चशम से तशबीह दी जाती है, हम सब जानते हैं। मैंने ये लफ्ज़ सुना ज़रूर था लेकिन इसकी हकीकत से नावाकिफ़ था। पहली दफ़ा इसका अमली तजर्बा उस वक्त हुआ जब मुझे SSP इस्लामाबाद के ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया। ना कुर्सी रही और ना गाड़ी रही और ना ही कोई मुलाजिम। मगर ये क्या कि फ़ोन पे फ़ोन आने का तांता बिल्कुल एकदम रुक गया। ना मुलाकातियों की कितार रही और ना ही अहबाब की मोहब्बत। दिल घबराया तो अपने एक दोस्त के पास पहाड़ों पर चला गया। उनकी वहाँ पर पोस्टिंग थी, शुक्र है उन्होंने आंखें ना फेरी। और फिर आखिर में इसी में लिखते हैं कि हमारे माशरे में अगरचा तोता चश्म अफराद की कमी नहीं, मगर वफ़ादार और जानसार भी बदरजा अतम मौजूद हैं। तूने अंदाज़ मोहब्बत देखा है, अंदाज़ वफ़ा नहीं। पिंजरे खोल भी दो तो कुछ पंछी जाया नहीं करते। क्या बात, तो क्या बात। इंटरेस्टिंग रीड है, वेरी सिंपल, बड़ी आसान ज़ुबान में लिखा है। करीम भाई, ये किताबें लिखने का ख्याल दौरान सर्विस ही आ गया था आपको कि आपने सब कुछ नोट कर लिया और कहा कि मैं बाद में करूँगा, या फिर आपको किसी ने प्रॉम्प्ट किया, फैमिली में, बच्चों ने, भाभी ने, कि भाई आप अब तो रिटायर हो गए, बहुत टाइम है आपके पास? और ये तोता चश्म कौन है? फारूक, आपको पता है कि मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले मैंने फ़लसफ़े में मास्टर्स किया था जी, और मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था जी जी उस्ताद। और मैं कारी साहब को बता दूं कि मेरा पहला जो ज़िंदगी का पेशा था, मैंने दारुल उलूम अलीमिया में मंतक और अखलाकियात पढ़ाई। मैं मदरसों के बच्चों को जाके पढ़ाता था और वो चाहते थे कि उनको जदीद जो डिसिप्लिन है उसके बारे में भी आगाही की जाए। तो मैं पढ़ाना शुरू किया और वहीं से मैं तो फ़ौरन सर्विस में जाना चाहता था, गलती से पुलिस में आ गया और सारी उम्र उसी में गुजार दी। 10 साल में बलूचिस्तान रहा। तो जब मैं फ़लसफ़ा पढ़ाता था और पढ़ता था, लोग मेरा बड़ा मजाक बनाया करते थे और कि ये क्या मजमून है और उसका क्या फ्यूचर है। लेकिन ये कि इसने मुझे सोचने की सलाहियत पैदा की और मुझे एक जुस्तजू जी कि ये दुनिया है क्या और हम क्या कर रहे हैं इधर और कितना असर रहेंगे और हमारे साथ होगा क्या और हमसे पहले लोगों के साथ क्या हुआ और ज़िंदगी गुजारनी कैसी है। तो ये मैंने अपनी तालीम नहीं छोड़ी सर्विसेज में, और यही मैं यंगस्टर्स को भी मैसेज देता हूँ कि आप ज़रूर अपने प्रोफेशनल एक्सीलेंस की तरफ जाएं, लेकिन अपनी जो बाकी स्किल्स हैं उसको ज़रूर हॉर्न करते रहें। तो मैंने LLB भी कर लिया, LLM भी कर लिया, PhD भी कर लिया। तो मैं पढ़ने का सिलसिला मैंने जारी रखा और रिटायरमेंट से पहले ही मैंने गवर्नमेंट से इजाज़त ले ली थी और मैं यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी जगह जाकर पढ़ाता था। एक तो मज़ा आता था बोलने में और सीखता था
ٹو وے انٹریکشن ہوتی تھی. تو مجھے شوق ہوا, میں نے کہا میں باتیں بتاؤں. پھر میں نے بڑی اچھی اچھی کتابیں دیکھیں اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ اتنے تجربے سے گزرے ہیں, آپ بتائیں. تو میں نے کہا کچھ تو میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ معاشرے میں کیا ہوا, تبدیلی کیسے آئی معاشرے میں, میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی, میرے محکمے میں کیا تبدیلی آئی. مثلا فاروق, بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں نے 34 سال میں نے ASP کے طور پہ سروس شروع کی اور میں IG کے طور پہ ریٹائر ہوا. جی تو دنیاوی طور پہ میں بڑا کامیاب سمجھا جا سکتا ہوں کہ جی بڑی ترقی کی, زیادہ کچھ کیا. لیکن سوال یہ تھا کہ کیا میرے محکمے نے بھی اتنی ترقی کی کہ نہیں کی, کیا وہ بھی ASP سے گریڈ 22 تک گیا کہ نہیں گیا. یعنی کہ میں تو ترقی کرتا چلا جا رہا تھا لیکن میرے محکمے کے بارے میں مختلف باتیں کی جا رہی تھیں, وہ وہیں کھڑا ہوا تھا یا ڈاما ڈول ہو رہا تھا یا کبھی اچھے کام بھی کر رہا تھا. تو لیکن یہ کہ یہ کیا مطلب ریلیشن شپ ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ پولیس بہت ڈیوٹیز کرتی ہے, ٹریفک ڈیوٹیز اور افطار کے ٹائم پہ. اور ابھی 4 دن پہلے ہی ہمارے DSP گل محمد شہید ہوئے لکی مروت میں سحری میں ڈیوٹی کرتے ہوئے. تو بڑی پولیس کے 7,500 7,500 کے قریب شہید ہیں, فوج کے بہت شہید ہیں, بڑے لوگوں نے قربانی دی ہے اور بڑے غازی ہیں جو کہ جن کا ذکر نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کتابوں کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے ان ساروں کی اچھی باتیں ضرور بتانی چاہیے. دنیا بڑی چیلنجنگ ہے. ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ شکایت کر سکتے ہیں ہر وقت اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں کچھ اتنی درست نہیں ہیں, لیکن ایک طرف آپ پازیٹیولی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک بیلنس طریقے سے آپ چیزوں کو بتا سکتے ہیں. یو کین سے سم ویری ان پلیزنٹ تھنگ ان اے ویری پلیزنٹ مینر. صحیح, ٹھیک ہے. کیا یہ انداز نہیں اپنا سکتے جیسے ہم ٹاک شو میں یا مختلف جگہوں ہم جاتے ہیں, لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ڈس ایگریمنٹ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو یہی ہمیں ہمارا روزہ, ہمارا دین, ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ بیلنس لائف گزاریں. ہم بریک پہ جائیں گے, یہیں سے آپ کی بات دوبارہ بالکل جی. اور قائد اعظم پولیس میڈل بھی انہوں نے لیا ہوا, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. خواتین حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کر واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ, فری آن لائن بینکنگ, مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ, فری چیک بک, وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ, فری آن لائن بینکنگ, مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ, فری چیک بک, وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. رمضان پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کلیم بھائی سے, بالکل بات کر رہے تھے. اور کلیم بھائی یہ بات آپ مکمل کر کے ذرا یہ بھی بتائیں کہ جیسے آپ نے غازیوں کا ذکر کیا, بہادری شجاعت کی بات کی, تو پولیس میں سب سے بڑا میڈل QPM کہا جاتا ہے اسے, قائد اعظم پولیس میڈل, تو کلیم بھائی کو وہ بھی ملا. اس کے بعد ابھی حال ہی میں ستارہ امتیاز ماشاءاللہ ملا ان کو. تو بہت سے, ہی از اے ویری ڈیکوریٹڈ آفیسر اینڈ اے ویری لرنڈ پرسن آلسو. تو خالی یہ پڑھائی درس و تدریس سے تعلق نہیں ہے بلکہ فیلڈ میں بھی ان کے بہت سے کارنامے ہیں. QPM لینا بہت مشکل کام ہے. کلیم بھائی اس حوالے سے بھی بتائیے. بالکل, میں بتا رہا تھا کہ رمضان میں جو سب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز کا کام بہت بڑھ جاتا ہے.
مسجدوں کی حفاظت کرنا اور بہت ساری جو فیسٹیوٹیز ہیں اس کے حوالے سے. اور میں نے ابھی ڈی ایس پی گل محمد کا ذکر کیا, ابھی شہید ہوئے ہیں بیچارے سحری میں ڈیوٹی کرتے ہوئے. تو بڑی خدمات ہیں اور ہم شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں اور بڑی ان کی قربانی ہے, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے آپریشنل کیپیبلٹی کو بھی بڑھائیں تاکہ ہم جو ہے وہ بہتر مقابلہ کر سکیں اور بہتر طریقے سے وہ انشور کر سکیں کہ دشمنوں پہ اچھی فنڈامنٹلس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. غازیوں کا ذکر ہم بھول جاتے ہیں اور اکثر ایسے لوگ ہیں بیچارے جو بالکل انکیپیسیٹیٹ ہو گئے ہیں, ان کی بینائی چلی گئی, سننا بند کر دیا. وہ ایک بڑا ایشو ہے لا انفورسمنٹ اور سیکیورٹی میں. اب تو بڑا کام ہو رہا ہے, ان کو جابس بھی دی جاتی ہے, ان کو مراد دی جاتی ہے, ان کا ہمیں بڑا خیال کرنا ہے. تیسرا وکٹمز آف ٹیررزم اینڈ وکٹم آف کرمنالٹی, یعنی عام سڑک پہ چلتے ہوئے شخص کو بعض دفعہ ٹراما ہوتا ہے, وہ کسی کو دیکھ لیتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, اس کے بہن بھائی بچوں کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, اس کے لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ یو ہیو کم ٹو نو دیٹ یو آر گوئنگ ٹو لیو دس ورلڈ, اب آپ نے باقی وقت کیسے گزارنا ہے. لیکن اسی دنیا میں وہ شخص بھی لوگ رہ رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے ٹرامے سے گزرے ہیں, ان کی تھراپی کاؤنسلنگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے آپ, کہ انہوں نے بم بلاسٹ دیکھا, انہوں نے کڈنیپنگ پر رینسم دیکھی, انہوں نے فائرنگ دیکھی, انہوں نے مگنگ ہوتے ہوئے دیکھی. اٹس اے گریٹ ٹراما, شوق. تو اس پہ بھی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے, ہو بھی رہا ہے کام, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ہمیں ان کی بہت زیادہ عزت, احترام اور ان کو بڑی سپیس دینی چاہیے. بالکل. اور اسی حوالے سے جو نیبرہڈ واچ ہے یا کمیونٹی پولیسنگ ہے یا لوگوں کی جو ذمہ داری ہے نا, وہ ضرور کریں. مثلا یہ جتنی کرمنالٹی یا ٹیررزم یا اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جس سے باقی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ ان کو رپورٹ ضرور کریں, اطلاع ضرور دیں. جو اکثر لوگ کہتے ہیں موبائل چھن گیا تو چھوڑو پرے, کیا چھوڑو, یا ایسا نہ کریں, یا کوئی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کسی جگہ. مثلا یہیں اسلام آباد میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ایک گھر تھا یہاں اسلام آباد میں, اور وہاں ہمیں نان بھائی نے آگے بتایا کہ یہ گھر ہے, یہ مجھ سے 4-5 نان لے کے جاتا تھا, اب اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے 50-50 نان لے کے جاتا ہے. تو اس کو بڑا شک ہوا کہ میرا کاروبار تو چل پڑا لیکن کچھ ہو رہا تھا. تو جب ہم نے چیک کیا تو اس میں 6-7 لوگ رہ رہے تھے اور وہ ڈکیتیاں کرتے تھے, واردات. تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کو اپنی لا ابائڈنگ سٹیزنس کے طور پہ انفارمیشن دیں اور بتائیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں سنتا, ضرور سنتے ہیں. ایک ٹیئر پہ نہیں سنیں گے تو دوسرے تیسرے, وہ ریکارڈ ہو جائے گی کہیں نہ سوشل کہیں. میڈیا آ گیا, ضرور بتائیں. اور آخر میں ضرور, آپ کیونکہ مجھے موقع دے رہے ہیں, ہمیں کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے, فیک نیوز سے بچنا چاہیے, ضرور کنفرم کریں کہ کیا ہو رہا ہے. خاص طور پہ رمضان میں بھی آپ دیکھیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ بڑا چیلنجنگ رمضان تھا اس دفعہ, جو ہمارے بہن بھائیوں بچوں کے ساتھ غزہ میں جو ہو رہا ہے. اٹ ہیز بین اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس. اگین میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہوں گے کہ مسلم کنٹریز نے کنڈیم بھی کیا, تھوڑا بہت کیا بھی کچھ, لیکن لوگوں نے بہت کیا. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں فاروق جو کہ انگلینڈ سے, پاکستان سے وہیں گئے ہوئے ہیں سیریا, صرف جا کے ایڈس دے رہے ہیں, ہیومینیٹیرین اسسٹنس دے رہے ہیں, اور وہ صرف یہی کام کر رہے ہیں. کیونکہ سر انسانیت جو ہے نا وہ تو ایک گلوبلی ایکسیپٹڈ, اور سوچے روزے سے ہیں اور کتنا ان کا جذبہ ہے کہ دے آر ریڈی ٹو کنٹریبیوٹ. میں بچے کا نام لے سکتا ہوں, شاروز ہے, وہ UK میں, وہ اسپیشلی UK سے گیا ہوا ہے. اس نے ساری چھٹیاں اکٹھی کی ہوئی تھیں, انہوں نے کہا میں جا کے 10 دن صرف یہی کام کروں, جیسے کہ میں گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاروں. لیٹس گو اینڈ سرو ہیومینٹی. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ وہ والے اس سٹیج کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو مطلب جن پہ ڈاکٹرز مور اور لیس جواب دے چکے ہوتے ہیں کہ جی اب ان کی مزید ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اچھا, اوبویسلی ہم سب نے ایک دن خالق حقیقی سے ملنا ہے, یہ ایک ہارڈ کور فیکٹ ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے اس پہ بحیثیت مسلمان. تو جو اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں میرے خیال میں ان کو دوائیوں سے زیادہ جو آپ کی بات چیت کرنے کا انداز یا پرسنل کیئر یا پیار, افیکشن, فیملی کی اٹینشن, اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو آپ پیشنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کو بھی کاؤنسل کرتی ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیشنٹ؟ جی بالکل, آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ آپ ان کی چیزیں فکس نہیں کر سکتے, ریورس نہیں کر سکتے کچھ بھی. تو بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ٹائم کم ہے, دیکھیں ہمیں اس ٹائم کو بہتر طریقے سے اس طرح سے کرنا ہے, چیزوں کو اس طرح لے کے چلنا ہے, تو وہ تو کہتے ہوں گے, وہ تو آپ سے بہت ناراض ہوتے ہوں گے, یہ تو مطلب کوئی اچھی نیوز تو آپ نہیں دے رہے نا. تو لیکن آپ یقین کریں اتنی دعائیں ملتی ہیں صرف اس لیے کہ آپ اس ٹائم میں اگر ان کو صرف چھوٹی سی بات ہے. کل ایک پیشنٹ نے مجھے کہا مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے, پلیز اس کمرے میں پنکھے کا کچھ کریں. تو پنکھے سے اس کی گھبراہٹ تھوڑی بہتر ہو گئی.
تو وہ چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر ان کو اچیو کر لیں تو آپ ان کے لیے بہت ایک اسمال تھنگس بڑی چیز ہے ان ہیں، کے لیکن لیے. ان کے لیے وہ بگ تھنگس ہیں. ٹھیک ٹھیک. ہے، آپ کوئی بہت بڑی آپریشن، بہت بڑی سرجری نہیں کر رہے. اور جو آپ نے کہا بالکل صحیح کہ فیملی اور کیئر گیورس کی سپورٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری جس طرح ہم ایک بہت کلچرلی ہمارے فیملی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک پیشنٹ بیمار نہیں ہوتا، پوری فیملی اس میں انوالوڈ ہوتی ہے اور سب اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی خیال رکھنا اور ان کو بھی سپورٹ کرنا اور وہی سچ ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا اور پھر پیشنٹ کو ان کے ساتھ لے کے چلنا. کیونکہ میں بالکل یہ نہیں کر سکتی کہ فیملی کچھ کہہ رہی ہے اور میں کچھ کہہ رہی ہوں. آپ صرف پیشنٹ سے انگیج نہیں ہوتے، آپ پوری فیملی کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو پیشنٹ کی نگہداشت اچھے طریقے سے ہوگی. اچھا ڈاکٹر اقدس یہ بتائیے گا کہ وہ جو پیشنٹس جن کا آپ چھوٹے چھوٹے معاملات جو آپ بتا رہی ہیں جن میں آپ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، کیا ان کی نالج میں یہ بات ہے کہ ان کو باقی ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا ہے، یا یہ بات چھپائی جا رہی ہوتی ہے اور انہیں اس کو صیغہ راز رکھا جاتا ہے؟ ویسے تو جیسے کہ ابھی فاروق کہہ ہی رہے تھے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، جانا تو ہے ہی، لیکن جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں جانے والا ہوں تو وہ ڈپریشن یا وہ پریشر بڑھ جاتا ہے دنیا میں کہ خود احتسابی کا. تو کیا ان مریضوں کے علم میں ہوتا ہے؟ یہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہم ان سے چھپاتے ہیں، ہم انہیں نہیں بتاتے. کئی دفعہ بچے جو ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں بتانا، ذکر نہیں کرنا. اور کئی دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ اگر میں 100 مریض دیکھ رہی ہوں تو اس میں 70 جو ہوں گے ان کو نہیں پتہ ہوگا. اور چھپاتے اس لیے ہیں، اس لیے کہ اگین اس میں ان کے لیے بہت سارا پیار ہے کہ جی پھر تو بالکل ہی امید چھوڑ دیں گے، بالکل ڈپریشن میں چلے جائیں گے، بالکل ان کی جو ہے وہ جس طرح ہے اس سے بھی مزید برس ہو جائیں گے. لیکن ابھی جو قاری صاحب نے بات کی کہ ہمیں ایک اپنا احتساب اور ایک یہ ضروری ہے. اچھا یہ چیز باہر بالکل نہیں تھی، وہاں آپ بالکل سچ بولتے تھے، مریض کے سامنے ساری بات کرتے تھے اور ان کو یہ پتہ ہوتا تھا اور وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ مریض خوش ہوتا تھا. مریض اس لیے خوش ہوتا تھا کیونکہ اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے، اس میں میں نے پروگریس دیکھ سکتا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو وہ شادی جو میں دسمبر میں کر رہا ہوں وہ میں فیبری میں کر لوں گا. بالکل. اور بندہ مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر اپنے کرتا ہے اگلے معاملات سفر ہیں کے لیے. ان کو میں نے میرا دل کر رہا ہے عمرے پہ جانے کا. پچھلے دنوں ایک پیشنٹ آئی تو وہ مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کب جاؤں؟ میں نے کہا آپ ابھی چلی جائیں. تو وہ عمرے پہ بھی گئیں، میرے لیے سوغات بھی لے کے آئیں اور اب وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے. اور ڈاکٹر صاحب میری اپنی والدہ کو کینسر تھا اور ان کو لمفوما تھا، ان کی کیمو تھراپی ریڈیشن ہوئی، 9 سال میں ان کے ساتھ اسپتالوں میں رہی. تو میں خود اس کو ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ وہاں پر جو پیشنٹس ہیں کیسے ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے تھے کہ ابھی آپ عمرے پر چلے جائیں، ابھی آپ بچے کی شادی کر لیں. تو وہ جو سوال فاروق کر رہے تھے ان کو کیلکولیٹو ٹائم مل جاتا ہے کہ اگر میرے پاس 2 سال لائف ایکسپیکٹنسی ہے تو اب میرے پاس اگر وقت کم ہے تو میں یہ سارے کام نمٹا دوں، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا آپ کی زندگی کتنا تبدیل کرتا ہے؟ میں بہت زیادہ چینج ہوئی ہوں. ہر وقت اپنے آپ ریفلیکشن ہوتی ہے، سیلف ریفلیکشن ہوتی ہے، اپنی مورٹیلٹی کا خیال آتا ہے کہ کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ 30 سال کا ہے، میں 50 سال کی ہوں یا اس سے اوپر ہوں، تو جو ہے وہ پہلے جائے گا، میں پہلے جاؤں گی. تو ہر وقت یہ احساس ہونا، اپنا احتساب خود کرنا اور یہ کہ اپنے معاملات بھی درست رکھنا اور یہ سوچنا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا. نہیں لیکن اتنا دکھ، اتنی ٹینشن، اتنی تکلیف 24 گھنٹے، کیونکہ آپ کا تو ڈپارٹمنٹ ہی ہے جی، تو آپ سے تو ہر بندہ آ کے اپنا دکھ ہی، مطلب کوئی خوش تو نہیں آپ کے ساتھ ہوگا کہ میں بالکل صحیح ہوں اس لیے ملنے آیا ہوں. آپ کے پاس تو ساری دکھی انسانیت ہی آتی ہوگی. تو اس کا آپ کے ذہنی طور پہ آپ پہ اثر ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت تو ہوتا ہے کیونکہ آپ اٹیچڈ ہوتے ہیں اپنے مریضوں سے اور آپ بالکل ڈیٹیچ ہو کے تو آپ نہیں وہ کر سکتے، ان کا خیال نہیں رکھ سکتے. لیکن یہ کہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوچیں ہمیشہ کہ میں یہی سوچتی ہوں کہ ایسی کوئی چیز ہے جس سے میں ان کی لائف میں کچھ چھوٹا سا ڈفرینس کر سکتی ہوں، تو وہ اگر ان کا وہ چھوٹی سی، میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے. تو اس طرح سے میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہوں، اس ڈپریشن والی سائڈ پہ جانے نہیں دیتی. قاری صاحب سے سوال پوچھیں گے. قاری صاحب جاننا چاہوں گا جو شوال میں 6 روزے رکھنے کا منیمم کانسیپٹ ہے، کہتے ہیں کہ جی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے کہ ماہ سیام تو سب کو پتہ ہے مینڈیٹری 30 روزے تمام مسلمانوں نے رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو نفلی یا روزے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا ثواب ہے اور ان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سر میں عرض کرتا ہوں
مگر بات ڈاکٹر صاحبہ کی بات کے ساتھ میں ریلیٹ کرتے ہوئے جی جی بالکل کہ انہوں نے فرمایا کہ میں خود اس کیفیت میں رہتی ہوں، خود اس کیفیت میں رہتا ہوں. میں یہ بھی ضمناً عرض کرنا چاہوں گا کہ جب یہ بندوں کی موت کو قریب سے دیکھتے ہیں تو اپنا بھی انہیں خیال آتا ہے، جیسے فرما رہی تھی. تو جب اپنا خیال آتا ہے تو انسان کا ہر قدم کے اوپر ایک اچھائی کرنے کا دل کرتا ہے اور پریکٹیکلی انسان اچھے کام کرتا ہے. صحیح. جیسے کہ سید کلیم امام صاحب نے فرمایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ سارے کام بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ دنیا میں ہی صلہ ملے، حالانکہ دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے، دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے. تو بہت سے ایوارڈز ملے ہیں، میڈلز ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تمغے ان کے سینے کے اوپر سجے ہوئے ہیں. تو علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جیو تو مثل غازیاں، جیو تو مثل غازیاں، مرو تو ہیں شہادتیں، ادھر بھی ہیں عبادتیں ادھر بھی ہیں عبادتیں. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو کچھ بھی، ابھی آپ کے سوال کی طرف بھی میں واپس آتا ہوں، شوال کے روزوں کی طرف، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، ایفرٹ کرو گے، مساعی کرو گے، یوفی الیکم، اس کا ہم تمہیں اجر پورا دیں گے، shall be repaid unto you وانتم لا تظلمون and you shall not be treated unjustly، تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی اور زیادتی نہیں کی جائے گی. اور اس کا پھر علامہ صاحب نے پھر فرمایا کہ صلہ شہید کیا ہے؟ فرماتے تب و تاب جاویدانہ، وہ اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے تو اپنی جان کی بازی ظاہراً ہار جاتا ہے، اگر اس کا وار چل جاتا ہے تو وہ غازی ہے. تو غازی کا بڑا مرتبہ ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر بات کریں گے. غازی کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے. مگر شہید جو ہو جاتا ہے، شہید کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، وہ تو گویا کہ جنت دنیا کے اندر ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے جاتے جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی، دنیا سے جاتے وہ اپنا جنت کے اندر مقام دیکھ لیتا ہے. جب ایک بندہ مومن دنیا میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے تو علامہ صاحب فرماتے ہیں، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں کہ بندہ مومن کا سٹیٹس کیا ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے رفائی کام کرتا ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر رہتا ہے، جیتا ہے، سہتا ہے، چلتا ہے، کرتا ہے، پھرتا ہے، سب کچھ الحب للہ والبغض للہ کے تحت وہ زندگی اپنی بسر کرتا ہے. تو اس کا مقام یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں بلکہ بل احیاء، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں. بل احیاء، ایک اور مقام کے اوپر فرمایا کہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کریم کے پاس سے پاکیزہ، مقدس، معطر، معمبر، مطہر رزق کھاتے ہیں. ابھی ڈی ایس پی صاحب کی بات ہو رہی تھی، میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. ابھی انہوں نے سید صاحب نے بات فرمائی، تو وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے. اب دیکھیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، آخری آپ کی زبان اقدس کے اوپر آخری الفاظ کون سے تھے؟ حالانکہ وہ جا رہے تھے دنیا سے جا رہے تھے، تو آپ فرماتے فزت برب الکعبہ. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ، فری آن لائن بینکنگ، مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ، فری چیک بک، وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. Allied بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. Allied بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق
रोज़ा इफ्तार करें। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ وہ جبار و قہار بھی ہے تو وہ رحیم اور کریم کریم بھی ہے۔ بھی ہے، پروردگار بے شک۔ ہم سب کو معاف عطا کرے کہ یہ رمضان مبارک میں ہمارے دانستہ غیر دانستہ عمدن سہون تمام تر گناہ بالکل۔ پروردگار اپنی بارگاہ میں معاف کرے۔ کچن کی جانب ناظرین جی ہاں، بڑھیں گے۔ جلدی سے چیک آج کی کرتے ہیں ڈش ڈش کا۔ تیار ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا بنا ہے۔ جی اریج۔ جی، جو سٹیک ہے ہماری باربیکیو سوس کے ساتھ وہ تیار ہو گئی ہے۔ ہم نے اس کو تیار کیسے کیا ہے، چونکہ انگریڈینٹس میں نے آپ کو پہلے بتا دیے تھے، میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے۔ ہم نے چونکہ یہ پین سیٹ کیا تو ہم نے اس کے لیے پین میں تھوڑا سا آئل لیا۔ اولیو آئل لیں کیونکہ ہیلدی ہے۔ اس میں ہم نے اپنی میرینیٹڈ جو بیف سٹیک تھی اس کو شامل کیا، اور جب وہ ہم نے آئل کے اندر فرائی کرنا ہے تو تب بھی ہم نے اس کے اندر سالٹ شامل کرنا ہے، اوریگینو شامل کرنا ہے، وائٹ اور بلیک پیپر ہم شامل کریں گے تاکہ ایک زبردست سا ٹیسٹ جو ہے وہ آ جائے۔ ساتھ میں لہسن ہم نے سوتے کرنا ہے۔ لہسن کو چاپ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے، اسی طرح سے آپ نے لہسن کے جو جوے ہیں وہ آئل کے اندر شامل کر دینے ہیں، اور ساتھ میں ہربز بھی آپ نے شامل کر دینے ہیں۔ اور جب وہ اچھے سے اس آئل کے اندر فرائی ہو جائیں گے تو بعد میں آپ نے وہ لہسن اور جو ہربز ہیں ان کو باہر نکال لینا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیف نعمان اس کے اندر سوس جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ سٹیک کے اوپر ہم نے سوس ڈالی ہے، یہ باربیکیو سوس ہے۔ اس سوس کے اندر ہم نے تھوڑی سی ٹومیٹو سوس اور چلی گارلک سوس بھی شامل کی ہے تاکہ ایک زبردست سا ٹیسٹ آ جائے۔ ساتھ میں ہم نے اس کو سرو کیا ہے ویجز کے ساتھ۔ ویجز میں ہمارے پاس زکونی ہے، کولی فلاور ہے، کیپسیکم ہے، کیرٹ ہے، گرین بینز ہیں۔ اس کو بھی تھوڑا سا آئل میں آپ سوتے کر لیں، تھوڑا سا سالٹ ڈال لیں، بلیک پیپر ڈال لیں، وائٹ پیپر ڈال لیں تاکہ ایک زبردست سا ٹیسٹ جو ہے وہ آ جائے۔ آپ اس کو گھر میں رائس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، پلین رائس بھی ہو سکتے ہیں اور گارلک رائس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سو ہمارا پلیٹر تیار ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور انجوائے کریں۔ عریش، تھینک یو ویری مچ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہماری جو آج کی یہ لائیو نشریات ہیں ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جا رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے ڈاکٹر کلیم امام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سی باتیں رہ گئیں، آپ نے پی ٹی ایف بھی ہیڈ کیا، پاکستان ٹینس فیڈریشن کا بھی پریزیڈنٹ رہے اور یو این میں بھی سرو کیا۔ انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، بٹ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر اقدس قاضی، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور جیتی رہیں آپ، یہ کام کرتی رہیں۔ ہمیں بہت فخر ہے اپنے تمام ہیلتھ کیئر تمام ڈاکٹرز پہ، بہت انسانیت کی خدمت کریں۔ قاری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا انلائٹن کیا، اسلام کی روشنی میں مختلف ٹاپکس پہ بات کی۔ خواتین و حضرات، اب ہم ایک بریک لیں گے۔ بریک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کریں گی ام حبیبہ، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال، اگر کل عید ہوگی تو اگلے سال ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور اگر نہ ہوئی تو کل یقیناً آپ سے ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی۔ تب تک کے لیے فاروق حسن اور رافع اوان کو دیں اجازت۔ کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ہر ایک
اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے تو چاہے تو ہر ایک شب ہو مثال شب اسرا تو چاہے تو ہر ایک شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے کوئی محبوب نہ ہوگا